बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 89 डिजिटल और मैं हूं काशिफ सुलेमान। आज हम बात करेंगे उस मौजू पर जिसने पाकिस्तान को हिला के रख दिया। ये सिर्फ़ एक हमला नहीं, ये सिर्फ़ एक ख़बर नहीं, ये पाकिस्तान की रिट को खुला चैलेंज है। आज हम बात करेंगे कि इस हमले को हिराफ 2 का नाम दिया गया, तो हिराफ 1 क्या था, वो कब हुआ, बशीर ज़ैद बलोच कौन है और इस सारे नेटवर्क के पीछे किसका हाथ है। इस सब मौज़ूआत के ऊपर जो है हम आज के वीलॉग में गुफ्तगू करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये जो दहशतगर्द हैं उन्होंने बलूचिस्तान के 12 शहरों के ऊपर जो है वो दहशतगर्द हमला किया। नौजवानों को जो है वो उन्होंने अपना निशाना बनाया, आम शहरियों को अपना निशाना बनाया। खुसदार के अंदर तो एक जो मज़दूर बलोच मज़दूर है उसकी फैमिली को निशाना बनाया, जिसके अंदर एक ख़ातून और उसके 3 बच्चे जो हैं वो शहीद हुए। और इस तरह उन्होंने बैंकों को लूटा, सरकारी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुंचाया। तो ये सब का मकसद क्या है, इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? तो पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई दहशतगर्दी हुई हो, लेकिन इतने बड़े पैमाने के ऊपर जो बेवक्त वक्त 12 शहरों के अंदर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान भी है। और ख़ास तौर पर सवाल ये बनता है यहाँ पे कि ऐसे नेटवर्क जो हैं वो कैसे चल रहे हैं, इनके पीछे कोई हाथ होता है और इसके अवामिल क्या है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो बॉर्डर्स हैं इसके बाहर से ये तमाम नेटवर्क जो हैं वो काम कर रहे हैं। और अब तो इसमें कोई अभाम भी नहीं है कि भारत जो है वो इसके पीछे उसका हाथ है। ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी हों, वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ हों, उन्होंने भी इसका इज़हार कर दिया है कि बलूचिस्तान के अंदर जो हमले किए गए इसके पीछे भारत का हाथ है। और भारत ने ये कोई पहली दफ़ा नहीं किया, हम पहले भी उनके जासूस जो हैं वो कुलभूषण यादव हो या दीगर उनको यहाँ पर पकड़ते भी रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो सूबा बलूचिस्तान है उसके अंदर दहशतगर्द कार्रवाइयों के अंदर भारत का हाथ माजी में भी रहा है और अब भी जो हुकूमत की जानिब से है ये बरमला इज़हार किया गया है कि ये जो दहशतगर्द कार्रवाई की गई है इसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। तो हम इस मौजू पे भी अभी बात करेंगे, लेकिन ये बता दूं कि इस ऑपरेशन के अंदर हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना दे के इस जो दहशतगर्द हमला है उसको एक बार फिर नाकाम बना दिया है। इस दहशतगर्द हमले के अंदर जहां 15 नौजवान जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश फरमाया है, वहाँ तकरीबन 18 के करीब जो शहरी हैं वो भी शहीद हुए हैं। जबकि आज दूसरे रोज़ जो है वो 92 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक किया गया। इसी तरह पहले रोज़ जो था वो 41 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए। तो इस तरह कुल जो है तकरीबन 133 जो हैं वो दहशतगर्द उनको जन्म वसल किया गया है। और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों का नजराना दे के ये साबित किया है कि वो बेखबर नहीं, सोए हुए नहीं, वो अपने शहरों की, अपनी शहरियों की, अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं। और उन्होंने एक बार फिर जो है ये साबित किया। और ख़ास तौर पे ऐसे जो भारत है उसने ये हमले जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात करता है इसके अवामिल क्या होते हैं, तो उसकी बड़ी वजह तो ये है कि मार्के हक के बाद जो है पाकिस्तान दुनिया के अंदर एक मजबूत मुल्क के तौर पर उभरा है। दुनिया ने उसको कदर की निगाह से देखना शुरू किया और पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हुआ, सफारती ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हुए। डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर भी पाकिस्तान की तारीफ़ करता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनकी तारीफ़ करता है और बार बार जिक्र करता है भारत के त्यारे गिराए जाने के। तो भारत ये सबकी जो है वो उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल है
اور وہ اس طرح کی تخریب کاری اس سے پہلے بھی کرتا تھا، اب بھی اس کے پیچھے جس طرح حکومتی ارکان نے کہا ہے، ذمہ داران نے کہا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے، تو اب وہ اس طرح کی حملے کر کے دہشت گردانہ حملے جو ہیں، دہشت گردی کر کے وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک کمزور ملک ہے اور وہ اپنے شہروں کی یا شہریوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، لیکن اس میں بھی اس کو ایک بار پھر جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ اس سے وہ چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر یا ان شہروں کے اندر خوف و ہراس پھیلے گا، عدم استحکام پھیلے گا، لیکن پاکستانی عوام کو بھی خراج تحسین ہے کہ وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور اپنی افواج کے ساتھ، اپنی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، اور اس طرح کی دہشت گرد کارروائیاں جو ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ جس طرح ہم نے مارکا حق میں نام دیا تھا بیان المرصوص، اسی طرح یعنی اس کا مطلب تھا سیسہ پلائی ہوئی دیوار، تو پاکستانی عوام جو ہے وہ ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑی ہے۔ اور یہ جو بھارت کا خواب ہے کہ وہ کوئی دہشت گردی پاکستان کے اندر کر کے پاکستان کو کمزور کر سکتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ جو بنگلہ دیش کے اندر بھی اس نے کیا، اور آج جو ہمارے بنگالی بھائیاں ان کو بھی سمجھ آ گئی کہ ہندوتوا سوچ کی کہ وہ کیا کرتا ہے، تو آج دیکھیں وہ بھی اس کے خلاف جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اور پاکستان کے اندر جو ہمارے بلوچی بھائی ہیں اور ان کو بھی یہ سمجھ ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ کھڑے ہیں۔ لیکن جہاں تک ہم بات کریں بی ایل اے کی، اس کی بات کریں تو یہ پاکستان کے اندر اس طرح کی تخریب کاری کے اندر جو ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اور اب بھی جو یہ حملے کیے گئے تو بی ایل اے نے جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ بی ایل اے جو ہے اس کی قیادت اس وقت بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے، اور بشیر زیب بلوچ جو ہیں اور وہ ملک سے تو فرار ہیں، لیکن افغانستان کے اندر ان کا نیٹ ورک ہے، اور بھارت جو ہے وہ فنڈنگ بھی کرتا ہے، سپورٹ بھی کرتا ہے، اسلحہ بھی دیتا ہے۔ تو بشیر بلوچ کو کہہ رہے ہیں، بشیر بلوچ جو ہیں وہ 2008 میں بی ایل اے کی انہوں نے کمان سنبھالی تھی، جب اسلم بلوچ جو ہے ہلاک ہو گیا تھا، تو اس کے بعد سے بشیر زیب بلوچ جو ہیں وہ بی ایل اے کی قیادت کر رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے جو یہ بلوچستان کے اندر دہشت گرد کارروائی کی ہے اس کو ہراف 2 کا نام دیا ہے۔ ہراف 2 کیا ہے؟ ہراف 1 جو ہے وہ اگست 2024 کے اندر بلوچستان میں ہی بڑے پیمانے پہ دہشت گرد کارروائی جو ہوئی تھی اس کو ہراف 1 کا نام دیا گیا تھا۔ اس کے اندر بھی جو ہے سرکاری املاک کو جو ہے نقصان پہنچایا گیا تھا، لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا تھا اور دہشت گرد کارروائیاں کی گئی تھیں۔ تو ہراف 2 جو ہے وہ اب دوبارہ یہ جو 12 شہروں میں کیا گیا ہے اس کو ہراف 2 کا نام دیا گیا ہے۔ ہراف کے لغوی معنی جو بلوچ زبان کے اندر ہیں تو اس کو کالی آندھی کہتے ہیں یا کالا طوفان، بلیک سٹارم۔ تو یہ جو کالی آندھی ہے یا کالا طوفان ہے، اس کی بات کریں تو یہ خالی کالی آندھی نہیں ہے، ان کے دل بھی کالے ہیں، ان کی روحیں بھی کالی ہیں۔ یہ شیطانی کھیل جو کھیل رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کالی طاقتوں کے آگے رحمانی طاقتیں کھڑی ہیں۔ تو ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، رب کے ماننے والے ہیں، تو یہ کالے پیلے نیلے جو ہیں نا یہ پاکستان کا کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ کتنے مرضی کالیاں آندھی لے کے آتے رہیں، ہم اللہ کی فضل سے ان کو ہمیشہ پہلے بھی ناکام بنایا ہے اور آگے بھی متحد ہو کے اس کو ناکام بناتے رہیں گے۔ تو اب یہ بشیر زیب بلوچ جو ہیں وہ کارروائیاں جو ہیں وہ افغانستان کے اندر سے کر رہے ہیں۔ پہلے ایران کی طرف سے بھی اس طرح لوگ یہاں پر آتے تھے تخریب کار، لیکن اب یہ نیٹ ورک جو ہے وہ افغانستان سے چلایا جا رہا ہے، اور پاکستان نے چاہیے کہ وہ اپنے رٹ کو قائم کرنے کے لیے پہلے بھی افغانستان کو ساتھ اس نے سختی سے نپٹا تھا، تو اب بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ افغانستان کے اندر ایسے کیمپ جو پاکستان کے خلاف جو ہیں کام کر رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، اور خاص طور پر پوری طاقت سے پاکستان کو چاہیے کہ جواب دے
یہ سہولت کار جو ان کے ہیں ان کے خلاف بھی، یہ جہاں سے آتے ہیں ان جگہوں کے اوپر بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی ہونی چاہیے، جس طرح یہ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن۔ تو اس میں ایک بات تو ضرور کہنی ہوگی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ جو تخریب کاری ہوئی اور ایک وقت میں نکلے، تو اس کو آپ جو سیکیورٹی ہے، ادارے ہیں، ان کو مزید فعال کرنا ہوگا۔ کون سے سلیپر سیلز جو ہیں وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں کی جانی چاہیے کہ ایک ہی وقت میں اتنے شہروں کے اندر اتنی بڑی تعداد میں یہ حملہ آور نکلے، جن میں 3 خودکش بمبار بھی تھے۔ تو ان سب کے خلاف جو ہے وہ اب زیرو ٹالرنس پالیسی پاکستان کی پہلے بھی ہے، لیکن اب جہاں ان کے ٹھکانے پاکستان سے باہر ہیں وہاں پر بھی پاکستان کو جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنے چاہیے، ان کے کیمپوں کو جو ہے وہ نشانہ بنانا چاہیے، اور کوئی بھی ایسی سوچ جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف آئینی ہاتھوں سے نبٹنا چاہیے۔ اور یہ ہم اس چیز کو جو ہمارے جوانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا ہے، تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کے بلاول بھٹو زرداری اور دیگر جتنے بھی حکومتی ارکان ہیں، انہوں نے انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ دے کے ایک بار پھر جو ہے وہ ملک کی حفاظت کی ہے۔ یہاں پر ہم بات یہ بھی کرتے چلیں کہ اس طرح کے جو حملے ہیں اس کو کسی قوم سے یا نسل سے نہیں جوڑنا چاہیے، کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ جنگ جو ہے وہ انسانیت بمقابلہ دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ایک طرف انسانیت ہے، ایک طرف دہشت گرد ہے، لیکن ہم اس کو کسی قوم کے ساتھ نہیں جوڑ دینا چاہیے۔ بلوچی محب وطن قوم ہے اور انہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دیا ہے، لیکن کیونکہ کچھ شر پسند عناصر جو ہیں، جس طرح میں نے بشیر زیب بلوچ کی بات کی، یا بی ایل اے کے لوگ جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ دہشت گردی کے اندر ملوث ہیں اور وہ بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ تو بلوچ عوام کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ کسی ایسی چیز یا کسی دشمن کے آلہ کار نہ بنے جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ بلوچیوں نے بھی اپنی جانوں کی قربانی دی ہے۔ 18 جو شہری ہیں وہاں پر شہید ہوئے ہیں اس تخریب کاری کے اندر۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ دہشت گردی کو، واقعات کو کسی قوم یا نسل کے ساتھ جو ہے وہ نہیں جوڑنا چاہیے، اور دہشت گردی کے خلاف ہمیں ایک متحد آواز جو ہے وہ بلند کرنی چاہیے، اور پاکستان کو کمزور کرنے والی ہر سوچ کو آپ لوگ مسترد کریں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اللہ حافظ۔